मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्लु व कुन्ना बिही आलिमीन। अलबत्ता तहक़ीक़ हमने इब्राहीम को पहले ही रुश्द दे दी, हिदायत दे दी, और हम उनको जानते थे, यानी उनके हालात से हम वाकिफ़ थे और ये जानते थे कि ये रुश्द व हिदायत के काबिल हैं। ये सूरह अंबिया है, इसमें अंबिया के वाक़यात मुख्तसरन लेकिन बहुत सारे अंबिया के वाक़यात का तज़किरा हुआ, तो अब यहाँ से अंबिया के वाक़यात का तज़किरा शुरू हो रहा है। आपको मालूम है इससे पहले वाले रुकू में अल्लाह ने मुख्तसरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया था। अब यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा हो रहा है। इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही, उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम ने अपनी कौम, अपने वालिद और अपनी कौम से कहा, इन्ना वजदना मा हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, ये कैसी तस्वीरें हैं जिनके सामने तुम झुके रहते हो। तिमसाल तस्वीर को कहते हैं। तो बुत परस्त आपको मालूम है कुछ भी तस्वीर बना के उसके सामने अदब और ताज़ीम से खड़े भी रहते हैं, बाज़ दफ़ा उसकी इबादत की नीयत से उसके सामने बैठे भी रहते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ताज्जुब होता था, ये किस तरह की हरकतें तुम करते हो। क़ालू वजदना आबाअना, गुमराह लोगों के पास एक ही जवाब होता है, वही जवाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने दिया कि हमने अपने बाप दादा को लहा आबिदीन, इनकी इबादत करते हुए पाया है। कोई लॉजिक की बात तो होती नहीं मुशरिक के पास, भाई हमारे बड़े जो है वो गलत नहीं हो सकते, हमने अपने बाप दादा को इसी तरह करते देखा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़ाल लक़द कुन्तुम, तहकीक तुम भी, व आबाउकुम, और तुम्हारे बाप दादा भी, फी ज़लालिम मुबीन, खुली हुई गुमराही में थे। ज़लाल का माना गुमराही, खुली हुई का मतलब ये कि ऐसी गुमराही नहीं है जिस पे डिबेट करके बहस करके उसको सुगरे कुबरे में लाएं दलाइल के और साबित करें। ये इतनी वाज़े गुमराही है जिसकी कोई लॉजिक बनती नहीं है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने देखा भाई इतने कॉन्फिडेंस के साथ आज तक किसी ने हमारे बुतों पे रद्द नहीं किया, तो ये हमारी ही कौम में पैदा होने वाला एक शख्स जिसका वालिद बुत फरोश है, बुत बनाता भी है, बुतों को बेचता भी है, वो इतने कॉन्फिडेंटली इस तरह कैसे रद्द कर रहा है। तो उन्हें ताज्जुब हुआ कि ये कहीं मजाक तो नहीं कर रहे। इसलिए कुरान कहता है कौम ने कहा, क़ालू अजीतना बिलहक़्क़ि, ए इब्राहीम क्या आप सीरियसली ये बात कर रहे हैं, अम अंता मिनल लाइबीन, या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, क़ाल बल रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़, बल्कि तुम्हारा रब, यानी ये रब नहीं है तुम्हारे, बल्कि तुम्हारा रब असल में वो है जो आसमानों का और ज़मीन का रब है। अल्लज़ी फ़तरहुन्ना, जिसने इन आसमानों और ज़मीन को बनाया, जो क्रिएटर है, जो खालिक है, बनाने वाला है, इबादत के लायक वो है। व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और मैं इस बात पर गवाह हूँ, यानी मैं गवाही के तौर पर ये बात कह रहा हूँ। जाहिर है गवाही जब देता है तो सीरियसली देता है, मजाक नहीं करता वो। गवाही एक बहुत ही अहम चीज़ है। जब हम कहते हैं ना भाई आप गवाही का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, शहादत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो उसमें फिर मजाक नहीं होता, क्योंकि अल्फाज बहुत सख्त होते हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि मैं ना सिर्फ ये कि सीरियस हूँ, बल्कि मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ शहादत का और गवाही का, इसमें मजाक का इम्कान ही नहीं है। वतल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम, और अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे बुतों की गत बनाऊंगा, उनके साथ बुरी तदबीर करूंगा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिल में कहा। बादा अन तुवल्लू मुदबिरीन, बाद इसके कि तुम यहाँ पीठ फेर के जाओगे, यानी तुम कहीं भी जब जाओगे मैं वो वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। तो मैंने ज़बान से तो इन बुतों की नफ़ी कर दी, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, एतमाद के साथ, ताकि तुम सोचने पर मजबूर हो। लेकिन दिल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा मैं इन बुतों की गत बनाऊंगा, इनके साथ अमलन वो काम करूंगा कि इनके दिलों से बुत परस्ती की मोहब्बत निकल जाए जब ये किसी वक्त जाएंगे। चले गए वो, कुरान में दूसरी जगह पर है, ये मुख्तलिफ जगहों पर ये वाक़या आया है। बहरहाल किसी काम से वो, जब उनका कोई मेले ठेले का दिन था, गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बहाना किया कि मैं बीमार हूँ। कुरान कहता है फजअलहुम जुज़ाज़न, उन बुतों को लेके तोड़ फोड़ शुरू कर दी। इल्ला कबीर लहुम, जो सबसे बड़ा बुत था उसे कुछ नहीं कहा और उसके कंधे में कुल्हाड़ा लटका दिया, जैसे इसने ये सारे काम किए। लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, ताकि लोग, या तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इलैहि यरजिऊन, उस बड़े बुत की तरफ लौटे हैं, यानी देखने में कि ये यही कर सकता है और कौन कर सकता है। और एक मफहूम जो ज़्यादा अक़रब इलल अक़ल है, जो फ़हम के ज़्यादा करीब है, वो ये कि ताकि लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ लौटें, पूछें कि भाई बस्ती में तो कोई भी नहीं था, आप अकेले थे, तो ये किसने किया है, तो जब मेरी तरफ लौटेंगे तो मैं इनको बताऊंगा।
وہی ہوا، وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹے اور پہلے جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ معبودوں، اچھا آلہہ معبود، اب بھی دیکھیں بت نہیں کہہ رہے بلکہ معبود ہمارے خداؤں کے ساتھ جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، انہ لمن الظالمین، یہ کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ظالمین میں سے۔ اب کسی نے دیکھا تو تھا نہیں، تو لوگ کہنے لگے سمعنا فتن یذکرہم، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا تذکرہ کرتا ہے، جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، ان کا ذکر کرتا رہتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یقال لہ ابراہیم، جس نوجوان کو ابراہیم کہا جاتا ہے، تو یہ اسی کا کام معلوم ہوتا ہے۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس، لوگوں نے کہا اس کو تمام لوگوں کے سامنے لے کر آؤ، کیونکہ اگر اس نے کیا ہے تو وہ اپنے جرم کا اعتراف کرے گا اور پھر ہم اس کو مل کے سزا دیں گے۔ ظاہر ہے کسی کے سامنے اعتراف کرے، کسی کے سامنے اعتراف نہ کرے تو پھر ہم سزا دیں گے تو لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، قبائل کی جنگ چھڑ سکتی ہے، اس لیے سب کے سامنے اعتراف کرے، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، مشاہدہ کریں۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، وہ کہنے لگے کہ کیا تو نے کیا ہے یہ سب کچھ ہمارے معبودوں کے ساتھ اے ابراہیم؟ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، نہیں میں نے نہیں کیا، یہ ان کے جو بڑا ہے نا، ھذا یہ والا جس کے کندھے میں کلاڑ لٹکایا ہوا تھا اس کی طرف اشارہ کیا، کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا ہے، فعلہ اس نے کیا یہ سارا کام، فاسألوہم، ان سب سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بول سکتے ہیں، اگر یہ بول سکتے ہیں تو بتا دیں گے اس نے کیا۔ ظاہر ہے یہ تو ایک طرح سے اعتراف تھا کہ میں نے کیا ہے، کیونکہ اگر حضرت ابراہیم نے نہ کیا ہوتا تو وہ کہتے میں نے نہیں کیا ہے نا، یہ تو نہیں کہتے کہ اس بڑے نے کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو چاہ رہے تھے ان کو یہ بتانا۔ فرجعوا الی انفسہم، قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے سب اپنے دل کی طرف لوٹے، دل میں سوچنے لگے، فقالوا انکم انتم الظالمون، تم لوگ واقعی بڑے ظالم، کیسے حماقت والے کام کر رہے ہو کہ یہ تو کر ہی نہیں سکتا، یعنی جو بڑا بت ہے یہ کیسے کرے گا، اور یہ نالائقوں نے اپنے آپ کو بچایا کیوں نہیں، تو تم ایسے لوگوں کی عبادت کر کے واقعی بڑے ظالم ہو۔ لیکن کیا ہوا، ثم نکسوا علی رؤوسہم، دوبارہ سر ان کا ندامت سے جھکا اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ لوگ بول نہیں سکتے، تو ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ بڑے والے بت سے پوچھو، یہ بیچارہ کیا بتائے گا، تو چپ کھڑا ہوا ہے، جب سے ہم نے بنایا اس وقت سے چپ ہے یہ، اور یہ بھی ویسے ہی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کو موقع مل گیا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اف لکم، تف ہے، افسوس ہے تمہارے اوپر، ولما تعبدون من دون اللہ، اور ان معبودوں پر بھی جو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پوجتے ہو، اصل میں تو شیطان کو پوچھتے تھے نا، تو تم پہ بھی تف اور شیطان پہ بھی تف ہے، تم سب پہ افسوس ہے، اور ظاہری اگر ہم ان بتوں کو ہی مراد لیں تو ان پر بھی افسوس ہے کہ کیسے عاجز ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان پر تو ان کے عاجز ہونے پر افسوس ہے کہ بالکل کچھ کرنے کی ان میں طاقت ہی نہیں ہے، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے، اور تم پر افسوس اس بات کا ہے کہ تم ایسوں کی پوجا کرتے ہو۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیسا بہترین طریقہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا اختیار کیا، اسے کہتے ہیں کہ یعنی حکمت کے ساتھ تبلیغ، کہ پریکٹیکلی کوئی کام کر کے دکھانا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے جب سامری جادوگر نے بچڑا بنایا نا اور بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت کرنے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف یہ نہیں بتایا کہ تم نے غلط کیا ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے سامنے بچڑے کو جلا کے اس کے ذروں کو بکھیر کے آگ میں جلا کے دریا میں بہا دیا، یعنی ان کے جو معبود تھا نا اس کا حشر نشر کر دیا، تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس بچڑے کی محبت نکل جائے، عقیدت نکل جائے۔ جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا، یہ جو روحانی عامل ہیں ان کی عقیدت محبت جب تک لوگوں کے دلوں سے نہیں نکلے گی، جب تک آپ بار بار کھلے عام ان کی نفی نہیں کریں گے، ورنہ گھروں میں خواتین برباد ہو رہی ہیں تعویذ گنڈوں میں پڑھ کے، زندگیاں برباد کر رہے ہیں لوگ اپنی، تو جس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہوتی نا، اس کی محبت نکالنے کے لیے صرف ایک دفعہ رد کر دینا کافی نہیں ہوتا، لاشعوری طور پر شیطان کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کی عقیدت محبت دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو جو لوگ بھی کسی جاہل پیر کو مانتے ہیں یا جاہل عاملوں کے پاس جاتے ہیں، خاص طور پہ خواتین، تو ان کے دلوں سے اتنی جلدی عقیدت نکلتی نہیں ہے، تو بار بار زبان سے نفی کروانی پڑتی ہے کہ یہ جاہل لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ میں نے بڑے بڑے گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھے، بڑے اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس کی نفرت دل سے نکالی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا کہ دیکھ لو یہ کیسے ٹیڑے میڑے ہو گئے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قوم کو غصہ آ گیا کہ بھئی یہ کیسی، انہوں نے تو بالکل ہی حدود کو کراس کیا ہے۔
تو قوم جواب میں کہنے لگی قالوا حرقوہ، جلا ڈالو ابراہیم کو، وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے معبودوں کی، بچاؤ ان کو، ورنہ یہ ایک جو مسٹنڈا ایک اکیلا جو رہ گیا ہے کل ایسا نہ ہو کہ اس کی بھی گت بنا دے، تو ہم تو خدا لیس ہو جائیں گے، سارے ہمارے جو معبود ہیں وہ کوئی ٹنڈا کوئی لنجا، یہ تو سارے برباد ہو جائیں گے ہمارے معبود، تو اپنے معبودوں کو بچانا ہے تو یہ کام کرو۔ اب خود ایسی ایسی باتیں کہہ کے نا ان کا ضمیر خود ہی ملامت کر رہا تھا کہ یہ خدا کا کام ہوتا ہے بچانا، نہ یہ کہ ہمارا کام ہے خدا کو بچانا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، قلنا یا نار کونی، ہم نے کہا اے آگ کونی ہو جا، بردن و سلامن، ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ سلامتی کا لفظ اس لیے بنایا اللہ تعالیٰ لے کر آئے کہ ایسی ٹھنڈک نہ ہو جس سے نقصان ہو، یعنی ٹھنڈک ہو لیکن سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ اب یہ بھی معجزہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اس قوم کو دکھایا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے سے بچا لیا، اس کے باوجود بھی بدبخت لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، سوائے اس کے کہ حضرت سارہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ تھیں وہ ایمان لے کر آئیں، اور لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے وہ ایمان لے کر آئے۔ یہ دو افراد ایمان لائے ہیں، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان دونوں کو لے کر ارض شام کی طرف ہجرت کر جائیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے ہجرت کر گئے۔ یہ جو علاقہ جس میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ شام اور ترکی کے بارڈر پہ، مفسرین کہتے ہیں کہ شام اور ترکی کے بارڈر کے قریب ہے یہ علاقہ، تو وہاں سے پھر ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے، بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بری تدبیر کا، فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ہم نے انہی کو خسارے والا بنا دیا، یعنی ان کو اس تقدیر میں ناکام بنا دی، اس تدبیر میں ناکام بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام پھر یہاں سے جب ہجرت کر کے گئے ہیں تو حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک بادشاہ تھا جو کیا کیا کرتا تھا کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی خوبصورت عورت ہوتی تو اس عورت پہ قبضہ کر کے اس کے شوہر کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کے ساتھ جب ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے تو بادشاہ کو کہیں مخبری ہوئی، لوگوں نے بتایا کہ بہت خوبصورت عورت ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوایا، تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو بلوایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، حضرت ابراہیم نے پہلے حضرت سارہ کو بتا دیا تھا کہ میں تمہیں یوں کہوں گا کہ یہ میری بہن ہے، وجہ اس کی ہے کہ اس کو یہ بتا دیا جاتا نا شوہر ہے تو وہ فوراً قتل کر دیتا، کیونکہ بادشاہ کی عادت تھی کہ کوئی بھی خوبصورت عورت ہوتی تو سب سے پہلے پتہ چلاتا اس کا شوہر کون ہے اور اس کو قتل کر دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مسلمان نہیں ہے، یعنی اس وقت روئے زمین سے مراد یعنی حضرت لوط علیہ السلام تھے، لیکن وہ تو دور تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سے سمجھا دیا کہ تم کہہ دینا کہ یہ میرے بھائی ہیں، مراد دینی بھائی، اسلامی رشتے کے لحاظ سے، یعنی دونوں توحید پرست ہیں، اس لحاظ سے بھائی ہیں اور اس لحاظ سے بہن ہیں، تاکہ جان بچ جائے۔ اور رہا مسئلہ کہ حضرت سارہ کی عزت پہ وہ ہاتھ نہ ڈالے، تو وہ اس کے لیے دوسرا انتظام کیا، ظاہر ہے بادشاہ تھا، طاقتور تھا، تو حضرت سارہ نے اس کو بددعا دی جس کی وجہ سے وہ حضرت سارہ کے قریب نہ آ سکا۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا یہ میری بہن ہے، حضرت سارہ نے بھی کہہ دی یہ میرے بھائی ہیں، تو وہ حضرت سارہ کے قریب جیسے ہی آنے کی کوشش کرتا اس پر اللہ کا عذاب آنے لگتا۔ اس نے پھر حضرت سارہ سے کہا تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا کہ یہ عذاب مجھ سے دور ہو جائے۔ حضرت سارہ دعا کرتی اور جیسے ہی وہ ٹھیک ہوتا پھر آنے لگتا۔ 2-3 دفعہ جب یہ عمل ہوا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کی نیک ولی ہیں جس کی وجہ سے میں ان کے قریب نہیں آ پا رہا اور مجھے کہیں اللہ کا مجھ پر عذاب نہ آ جائے۔ اس نے حضرت سارہ کو یہ کہہ کے چھوڑا اپنے درباریوں سے، الفاظ اس نے بڑے سخت استعمال کیے کہ معاذ اللہ یہ کوئی شیطان ہے، شیطان سے مراد جن ہے، کہ میں اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہوں اور مجھ پر کوئی عذاب آ جاتا ہے، کوئی اسی نے جادو کیا ہوا یا جن نہیں۔ لیکن وہ حضرت سارہ سے بادشاہ متاثر ہوا اور اس نے یعنی اس کو اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ یا تو یہ کوئی جن ہے یا کوئی ولی اللہ ہے کہ ان کی دعا فوراً قبول ہو رہی ہے، تو اس نے حضرت سارہ کو ایک باندی ہدیہ دی جن کو ہاجرہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ باندی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں۔ حضرت ابراہیم نماز میں مشغول تھے، حضرت ابراہیم نے پوچھا حضرت سارہ سے کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ نے مجھے بچایا، اور حدیث میں بڑی تفصیل ہے، میں پھر کبھی موقع ملا اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ حضرت سارہ نے کیسے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی اس وقت کہ اے اللہ اس کو میری عزت کی حفاظت فرما اور اس ظالم بادشاہ سے۔ تو حضرت سارہ کی اللہ نے حفاظت فرمائی اور حضرت ہاجرہ ان کو باندی کے طور پہ ملی، تو حضرت سارہ نے پھر وہ باندی یعنی حضرت ہاجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دی، گفٹ کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنائی تو آپ نے فرمایا کہ اے اہل عرب، تم سب
ہاجرہ کی اولاد میں ہو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ دی تھی، اور یہ بادشاہ نے جو ظالم کافر بادشاہ تھا اس نے ہاجرہ دی حضرت سارہ کو۔ تو پھر حضرت ہاجرہ کو لے کے ابراہیم علیہ السلام چلے اور ان سے آپ کی اولاد ہوئی، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور عرب کے جو قریش تھے وہ حضرت ہاجرہ ہی کی اولاد میں تھے۔ لیکن اس میں سارے نہیں تھے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام نے جو نکاح کیا وہ جرہم ایک قبیلہ تھا جو وہاں آ کے آباد ہوا، تو کچھ ان کی اولاد میں، کچھ حضرت ہاجرہ کی اولاد میں۔ اچھا، حضرت سارہ کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت ہاجرہ جو باندھی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دے دی، لیکن اللہ نے حضرت سارہ پہ بھی کرم کیا، اور حضرت سارہ کی بھی پھر اولاد ہوئی، حضرت اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اور آگے بڑے بڑے پیغمبر حضرت سارہ کی اولاد میں پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جتنے بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، زکریا علیہ السلام، یہ سارے کے سارے حضرت سارہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ سارے حضرت سارہ کی اولاد میں ہیں۔ خیر، قرآن کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم کو بھی نجات دی اور لوط کو بھی نجات دی، إِلَى الْأَرْضِ ایک ایسی زمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، یعنی ارض شام کی زمین جو بیت المقدس ہے جہاں، وہ روحانی اعتبار سے بھی برکت، کیونکہ وہاں بہت سارے پیغمبر آئے، اسلامی خلافت جو اس وقت یہودی مذہب برحق تھا تو ان کا مرکز بنا، عیسائیوں کا مرکز بنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جگہ کے فضائل بیان کیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج وہاں سے ہوئی ہے آسمانوں کی طرف، اور زمینی برکتیں بھی، وہاں کے آب و ہوا بہت صحت کے لیے اچھی ہے، وہاں کی جو پیداوار ہے انجیر اور زیتون وہاں کا بہت بہترین ہے، تو یہ دنیاوی برکتیں بھی اور روحانی برکتیں بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسی جگہ موو کر جانا جہاں روحانی اور دنیاوی برکتیں ہوں، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ آپ رہائش کے لیے ایسی جگہ کا سلیکشن کرتے ہیں جہاں نہ وہاں کی آب و ہوا آپ کے لیے اچھی ہے اور نہ وہاں کی پیداوار آپ کے لیے اچھی ہے، تو یہ حماقت کی بات ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب اضافی طور پہ نعمت کے طور پہ دے دیے، نافل اضافی کو، یعنی ہم نے ان کو بہت ساری برکتیں دی جن میں ہم نے اپنی طرف سے ایک اور ان پر احسان کیا کہ ان کو اسحاق اور یعقوب دیے، یعنی اسحاق حضرت سارہ کے بیٹے اور یعقوب پھر اسحاق کے بیٹے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور سب کو ہم نے نیک بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، نہ صرف یہ کہ ہم نے ان سب کو نیک بنایا بلکہ ہم نے ان کو امام بنایا، یعنی قوموں کا مقتدا اور رہبر بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ آپ خدا کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کو گائیڈ کریں۔ دیکھیں آج بھی بڑے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، اور آج بھی لوگوں نے مغرب کو اپنا امام بنایا ہوا ہے، وہ ہمیں تہذیب سکھا رہے ہیں، وہ ہمیں دنیا میں رہنے سہنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، لیکن وہ خدائی تعلیمات سے محروم ہیں۔ وہ یہدونا تو ہے لیکن بِأَمْرِنَا نہیں ہے۔ پیغمبروں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ہدایت دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور علماء جو پیغمبروں کے وارث ہیں ان کی بھی یہ فضیلت ہے کہ وہ بھی اپنی طرف سے نہیں آپ کو گائیڈ کرتے بلکہ خدائی تعلیمات کی روشنی میں گائیڈ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ سے زیادہ ہدایت کس کے پاس ہوگی، اس لیے جب آپ کسی غیر مسلم سے سیدھا راستہ سیکھتے ہیں تو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں ہدایت چاہیے خدائی تعلیمات سے، اللہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم ان کی طرف ہم نے وحی کی اچھے کاموں کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب ہماری عبادت کیا کرتے تھے، ان میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اللہ کہتے ہیں لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے نجات دی لوط کو ایسی بستی سے جو خبائث کیا کرتی تھی، بہت سارے خبیث اعمال کرتی تھی، ان میں سب سے بدترین عمل لڑکوں سے بدفعلی، اور بھی بہت سارے ان کے خبیث اعمال تھے، راستوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم راستوں میں بیٹھ کے لوگوں کو روکتے کیوں، بھپتیاں کستے تھے راستوں میں بیٹھ کے، پتھر پھینکتے تھے، ڈھیلے پھینکتے تھے مسافروں پہ نا ان کو تنگ کرنے کے لیے، اور اس طرح کے خبائث عمل کیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ کبوتر بازی بھی کیا کرتے تھے، چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے لوگوں کے گھروں میں جھانکنا، یعنی غیر اخلاقی حرکتوں میں مشہور تھے وہ، شراب پینا، تو یہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ لیکن ان میں جو سب سے بڑا خبیث کام تھا وہ تھا لڑکوں سے بدفعلی۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے لوط کو ایسی غلیظ اور ناپاک قوم سے نجات دے دی۔ انہم کانوا قوم سوء، بے شک یہ بری قوم تھی، فاسقین، فسق و فجور کرنے والی، برائیاں کرنے والی۔ وادخلناہ فی رحمتنا،
اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر دیا، انہو من الصالحین، بے شک نوح نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ جی ہمارا رکوع یہاں بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اس میں بھی ہمیں وہی اسباق ملتے ہیں کہ انبیاء نے جو نیک لوگ ہیں انجام بہرحال انہی کا اچھا ہوتا ہے۔ پوری قوم بھی اگر شرک میں مبتلا ہو جائے تو بھی شرک قابل معافی نہیں ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی پوری قوم مبتلا ہو گئی تھی۔ اور ایک بات یہ بھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے ہجرت کی، خاندان چھوڑا، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آلٹرنیٹ اولاد دے دی، اچھی بیویاں دے دی، سارہ علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سارہ علیہ السلام کی قربانی تھی نا کہ اپنی باندی اپنے شوہر کو گفٹ کر دینا تاکہ ان کی اولاد ہو جائے، لیکن اس کی برکت سے اللہ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد دی، اور عام اولاد نہیں بلکہ پیغمبر دیے۔ تو بڑی قربانیاں تھی اس پورے گھرانے کی، حضرت سارہ کی بھی۔ پھر اللہ نے حضرت ہاجرہ سے بہت بڑی قربانی لی کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا اپنی جو ہے ہاجرہ کو وہاں مکہ میں چھوڑ کے آ جاؤ، تو اس کی قربانی کے بدلے میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام پیدا کیے۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ ہم سے قربانی مانگتے ہیں، مال کی قربانی، جان کی قربانی، خواہشات کی قربانی۔ جو قربانی دے گا اللہ اسے نوازے گا، مقتدی اور رہبر بنائے گا، اور جو قربانی نہیں دے گا اسے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آج ہم دین اور مذہب پہ چلنا چاہتے ہیں لیکن اپنا قربانی نہیں دینا چاہتے ہم کسی بھی چیز کی۔ ہم کہتے ہیں سارے دنیا کے مسائل بھی ہمارے حل ہو جائیں، دنیا ہمیں پوری بھرپور طریقے سے ملے، انجوائے کریں، پھر جو اضافی کچھ فالتو میں کچھ بچتا ہے پیسہ آخر میں تو چلو حج کر کے آ جاتے ہیں، یا کبھی ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو چلو جی جمعے کی نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قربانی کا جذبہ جب تک نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتے نہیں۔